रहीम 14वीं तरावीह के चंद अहम निकात। आज की तरावीह में 17वें पारे की तिलावत की गई। इनमें इस हकीकत की फिर याद दहानी कराई गई कि मुहासिबा का वक्त करीब आ गया है और लोगों का हाल ये है कि गफलत में पड़े हुए हैं और जो ताज़ा याद दहानी अल्लाह की तरफ से आती है उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या ये समझते नहीं कि हमने कितनी ही बस्तियों को हिलाक कर दिया है जिनके लोग अपनी जानों पर जुल्म ढाते थे। बस जब उन्होंने हमारे अजाब की आहट पाई तो भाग खड़े हुए। हमने कहा अब कहाँ भागते हो, हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम ही अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले थे। वो यही वावेला करते रहे यहाँ तक कि हमने उनको खशो खाशाक और राग बनाकर रख दिया। इंसान जल्दबाजी के ख़मीर से पैदा हुआ है, इसलिए जल्दी मचा रहा है। आखिर अज़ाब का वादा कब पूरा होगा? काश ये कुफ्र करने वाले जान सकते उस वक्त जब ये दोज़ख के अज़ाब को ना अपने चेहरों से दफ़ा कर सकेंगे, ना अपनी पीठों से, और ना कहीं से मदद हासिल कर सकेंगे, बल्कि वो घड़ी उन पर अचानक आ धमकेगी और उनको मबहूत कर देगी। हमने मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम को हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली कसौटी, रोशनी और याद दहानी अता फ़रमाई। उनके लिए जो गैब में रहते हुए रब से डरते हैं और वो क़यामत से लर्ज़ा रहते हैं। और ये भी एक बाबरकत याद दहानी है जो हमने नाजिल फ़रमाई, तो क्या तुम उसके मुनकिर बने रहोगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे में ये बताते हुए कि हमने उन्हें वो हिदायत व मारिफत अता फ़रमाई जो उनके शायान शान थी, और वो यूं ही नहीं बख्श दी थी बल्कि नहायत कड़े इम्तिहानों से गुजार कर बख्शी थी, जिनके ज़रिए उन्होंने अपने आप को उसका हक़दार साबित किया था। इस तरह बताना ये मकसूद है कि तुम लोग अपने अंदर हिम्मत तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलने की भी नहीं रखते, लेकिन उनके साथ निस्बत के दावेदार हो और उस निस्बत के बल पर अपने आप को दुनिया और आखिरत दोनों में बड़े से बड़े मर्तबे का हक़दार समझते हो। फरमाया कि अल्लाह के यहाँ इस नवादिश की कोई गुंजाइश नहीं। वो जिसको भी अपनी मारिफत और हिकमत अता फ़रमाता है उसका ज़र्फ़ और हौसला देख कर अता फ़रमाता है। फिर उनकी जवानी का हाल बयान किया कि अगरचे वो एक बुतपरस्त कौम और मुशरिक और बुत खाने वाले ख़ानदान में पैदा हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको तौहीद का वो नूर अता फ़रमाया कि जिसकी रोशनी से दुनिया आज तक मुनव्वर है और क़यामत तक मुनव्वर रहेगी। उन्होंने होश संभालते ही अपने बाप और अपनी कौम के लोगों को दावत दी कि ये मूर्तियाँ क्या हैं जिन पर तुम धरना दिए बैठे हो। उस कम उम्री में और ऐसे माहौल में वही ये नारा लगा सकता है जिसे अल्लाह की ख़ास इनायत हासिल हो। इस सवाल का उन्हें भी वही जवाब मिला जो हमेशा से गुमराह लोग देते आए हैं कि हमारे बाप दादा उनकी इबादत करते आए हैं। उन्होंने पूरी बेखौफी से कहा, तुम और तुम्हारे बाप दादा जो ख़ुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप दादा थे सब खुली गुमराही में रहे और तुम भी हो। कोई गुमराही उस दलील से हिदायत नहीं बन जाती कि वो बाप दादा से होती चली आ रही है। फिर उन्होंने मौका पाकर सब छोटे बुतों को पाश पाश कर दिया। आज हमारे दरमियान भी कुछ रसूमात ऐसी हैं जो बाप दादा से होती हुई चली आ रही हैं। दीन इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस वो बाप दादा से होती चली आई हैं, हम भी उसको निभाते जा रहे हैं। हमने भी कभी उसको कसौटी पर रख कर परखने की कोशिश नहीं की कि ये हक़ भी है, ये सच भी है या नहीं है जो ये रसूमात में हम मुब्तला हैं। अगर वो हक़ और सच है, दलील के साथ वो चीज़ें साबित हैं, तब तो करना ठीक है, वरना जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप दादे से जो चीज़ें होती हुई चली आई थी एक झटके में उसे छोड़ दिया, ऐसे ही अगर वो इस्लाम के उसूलों से टकराती हो वो रसूमात, तो हमें भी उसको फ़ौरन तर्क कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सिर्फ़ इसलिए कि वो बाप दादे से होती चली आ रही हैं, हम उस परंपरा को हम भी आगे निभाते हुए लेकर चले जाएं, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حکمت سے پوری قوم کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ بول نہیں سکتے، تو آپ نے کہا پھر یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ ایسے بے بس بتوں کو تم پوجتے ہو، بجائے اپنی غلطی ماننے کے قوم نے کھسیا کر آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ تعصب میں لوگوں کی عقلیں اسی طرح ماری جاتی ہیں، مگر اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں، وہی ہر چیز میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ایک ہی دوا سے کتنے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، اور اسی دوا سے جسے مرنا لکھا ہوتا ہے اس کی طبیعت الٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی لوگوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی اور چچا زاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ ٹھکانے دیے۔ پھر صفاتی ترتیب کے ساتھ انبیاء کا ذکر کیا جو صبر اور شکر کے امتحانوں سے گزرے اور ان میں 100% کامیاب رہے۔ چنانچہ پہلے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر بتایا کہ ان کی طرح ہی شکر گزار بننا چاہیے، اور اقتدار پا کر بھی اللہ کے حکم کے مطابق معاملات چلانے چاہیے۔ پھر حضرت ایوب، اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل علیہ السلام کا حوالہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظلوم صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہمت افزائی کی کہ جس طرح اللہ کے ان نیک بندوں نے صبر اختیار کیا اور اللہ نے صبر کے بدلہ میں اپنی رحمتوں سے نوازا، اسی طرح تم بھی مصائب کے مقابلہ میں صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ تمہیں بھی اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ گویا اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے، کاش وہ اسے سمجھیں۔ اسی طرح حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا، جن کے لیے اللہ نے انتہائی تاریک اور مایوس کن حالات میں اپنی قدرت و حکمت کے نہایت حیرت انگیز کرشمے نمودار کیے، تاکہ یقین آ جائے کہ حالات و اسباب سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے اسے راضی کرنے کی فکر کرو۔ آج جو حالات دیکھ کر ہم سہمے ہوئے ہیں تو ہمیں سہمنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈر اور خوف ہم اپنے قریب بالکل پھٹکنے نہ دیں، بس اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، کیونکہ جو حالات رونما ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس سے غافل ہے یا وہ حالات اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، بلکہ پیچھے ہم نے سنا ہے اسی تراویح کے خلاصے میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو ہم اللہ کو راضی کریں تاکہ فیصلے ہماری مرضی کے مطابق اللہ کی طرف سے اتریں۔ جب کوئی بستی ہلاک کی جاتی ہے تو دوبارہ اسے موقع نہیں دیا جاتا، اور تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہاں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، ہمیشہ ہمیشہ من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا، یہ وہی دن ہے جب ہم آسمان کو ایسے لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے چادر لپیٹ دی جاتی ہے، اور جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ویسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ پکا وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ زبور میں نصیحت کے بعد ہم نے لکھ دیا ہے کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ عبادت گزار بندوں کے لیے بڑی خبر ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ کے خاتمہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو اطمینان دلایا کہ اپنے کام میں لگے رہو، جو اختلاف کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ یہ مکی دور کی آخری سورہ ہے، جبکہ قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینہ ہجرت شروع کر دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اس میں قریش کو خدا کے غضب سے ڈراتے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے مقصد
تعمیر کرنے کے مقصد کی روشنی میں واضح کیا گیا کہ اس گھر کے متولی ہونے کا اصل حقدار مشرکین نہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں جن کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس طرح قریش کو خدا کا غدار اور غاصب قرار دیا گیا اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا اور قریش کی جگہ ان کو اپنی امانت کا امین بنائے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقام سے پیدل نیز سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشا ہے، خود بھی کھائیں اور ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں۔ مراد یہ کہ قربانی کے گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور محتاج فقیر کے علاوہ دوست، ہمسائے، رشتہ دار سب کو کھلانا جائز ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ قربانی کا گوشت خود کھانا مایوس سمجھتے تھے۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں، حج میں قربانی کے بعد احرام کھول دیں، حجامت کرائیں، نہائیں دھوئیں، اگر نظر مانی ہو تو نظر پوری کریں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ نیز تمہارے لیے مویشی یعنی جانور حلال کیے گئے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف جانوروں کی مختلف حالتیں تھیں، انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ اہل عرب ان سے خدمت لینا، ذبح کرنا، فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے تمام مویشی حلال کیے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو پہلے بتائے جا چکے ہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور وہ ادھر ادھر ایسے ہی چرتے چگتے رہتے تھے اور ان سے وہ کام نہیں لیتے تھے کسی بھی طرح کا، آج ہمارے اس ملک میں بھی جو ہے اسی طرح سے جو جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں، اسی عقیدے کے مطابق جیسے وہ لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے ویسے یہ لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور چرتے چگتے رہتے ہیں۔ آئے دن ویڈیو دیکھنے میں آتی رہتی ہے، کسانوں کے کھیت ہیں اور سب تماشے ہوتے رہتے ہیں دنیا بھر کے۔ پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اور پرندوں نے اچک لیا ہو۔ ایسی جگہ پرندوں نے اچک لیا یا ہوا نے ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیا جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ تمہارا خدا تو بس ایک ہی ہے، اسی کے فرما بردار بنو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کیا تھا کہ تم شکر گزار بنو۔ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں یعنی جو ضرورت مند تو ہیں مگر اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اور جو ظاہر کرتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دو، اور جو ضرورت مند ہے مگر اپنی ضرورت ظاہر نہیں کرتے ان کو تلاش کر کے ان تک بھی پہنچاؤ۔ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے ہاں قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکوکاروں کو بشارت دے دو۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین بتوں کے نام پر جانور ذبح کر کے اس کا خون اور گوشت بتوں پر چڑھاتے تھے، اور اللہ کے نام کی قربانی کا خون گوشت کعبہ کے پاس لا کر رکھتے اور خون دیواروں پر ملتے۔ وہ سمجھتے کہ قربانی کا یہ حصہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
خون اور گوشت نہیں بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا جذبہ قربانی پہنچتا ہے۔ سورہ ختم کرتے ہوئے قریش کے مشرکانہ عقائد کے خلاف زبردست استدلال پیش کیا جو ہر زمانے میں قابل غور ہے۔ فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی اگر کچھ چھین لے تو وہ اس کو بچانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ جن سے مانگا جا رہا ہے اور جو مانگ رہے ہیں دونوں ہی کمزور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے قدر ہی نہیں پہچانی۔ بے شک اللہ سب سے زیادہ قوی اور غالب ہے۔ اے ایمان لانے والو، رکوع اور سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو اور بھلائی کے کام کرتے رہو تاکہ فلاح پا سکو، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس نے تم کو اسی کام کے لیے چن چن کر مدینہ میں اکٹھا کیا ہے اور دین کے معاملہ میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اسی نے تمہارا نام مسلم یعنی اطاعت گزار رکھا ہے، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تمہارے لیے اللہ کے دین کے گواہ بنے اور تم دوسروں کے لیے گواہ بنو۔ پس نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا مددگار۔ کتنا اچھا مولا، کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار۔ 14ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ہمارے ملک اور عالم اسلام کے حالات کو تبدیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔